अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुल्क का सर्द होता हुआ मौसम सियासी दर्जा हरारत को भी कूल डाउन ज़रा करता हुआ दिखाई दे रहा है। मज़ाहमत नहीं, मफाहमत की बातें हो रही हैं, मिल बैठ कर रास्ता निकालने की कोशिशें होती हुई दिखाई दे रही हैं, नज़र आ रही हैं। कम अज़ कम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश और अपोजिशन की जानिब से इसको कबूल करने के बाद सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने खबर दी है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में आला सतह पर राबता हुआ है। हुकूमत ने PTI को पैगाम दिया है कि वो इदारा जाती और आइनी इस्लाहात, कौमी सियासी मामलात, पार्लियामेंट को मजबूत बनाने, कानून की हुक्मरानी और वसी तर जमहूरी इस्लाहात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आइनी दायरा कार में रहते हुए सियासी कैदियों और दीगर कौमी सतह के मामलात पर बातचीत पर भी गौर किया जा सकता है, लेकिन मुज़ाकरात में 2024 इलेक्शन पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर लाजमी तौर पर 2018 और उससे पहले होने वाले दीगर आम इंतखाबात पर भी सवालात उठेंगे, जो अमली तौर पर मुमकिन है और ना सियासी तौर पर काबिल अमल है। अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक हुकूमती पैगाम मिलने के बाद तहरीक इंसाफ ने यही मौक़िफ़ अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तक भी पहुँचा दिया। और कल मेरे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब ने भी ये इशारा दिया था कि मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए तारीख़ और जगह का तयन किया जा रहा है। इस सूबे के वज़ीर आला कर क्या रहे हैं ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और उसके लिए तारीख और जगह का तयन हो रहा है, ऐसे मौके पर आप उसका मज़ा करकरा करने के लिए गए। देयर इज़ अ ग्रुप इन PTI जो मुज़ाकरात चाहते हैं एंड देयर इज़ अनदर ग्रुप जो मुज़ाकरात नहीं चाहते। आज वैसे एक और भी बड़ा दिन है, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज बरसी का दिन है। उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हुए आज उनकी तकरीब जब हो रही थी बरसी की, वहाँ पर खिताब किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, और उन्होंने भी मिल बैठने का पैगाम ही दिया है। सुनिए जरा। पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है तो आज नहीं तो कल सियासी क़ुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके लिए जो अपोजिशन जमातें हैं जिम्मेदार सियासत करना चाहिए, और जो हुकूमत के जमातें हैं उनको भी मुल्क के मफाद में सोचना चाहिए। जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है वो वाहिद शख्स है जो मुफाहमत का बादशाह है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। हुकूमत, उनके इत्तेहादी और अपोजिशन इत्तेहाद दोनों ही लचक दिखा रहे हैं नाज़रीन, लेकिन इस मुज़ाकरात की जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है यानी तहरीक इंसाफ, उनका इकरार है या इनकार है, ये भी कन्फ्यूजन ही है। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर जैसे जो रहनुमा हैं वो मुज़ाकरात के लिए आमादा दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप शेख वकास अकरम और रीमा खान साहिबा की बात सुनते हैं या उनकी तरफ के जो लोग हैं वो पार्टी और इमरान खान को इन मुज़ाकरात से अलग करते हुए दिखाई देते हैं। अब सवाल ये कि क्या इस अप्रोच के साथ मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकेंगे? महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास PTI के बिहाफ पर कोई फैसला ले सकेंगे? एक और अहम सवाल ये भी है कि महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात करेंगे और सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके वक्त की। डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं शौकत यूसुफ़ज़ई साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। और जमीयत उलमा इस्लाम की सीनियर रहनुमा है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को खुशामदीद कहते हुए हुज़ैफ़ा साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। अब्बासी साहब की खबर जिसका पूरा मैंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि PTI को पैगाम भिजवा दिया है। अब वाज़े भी उन्होंने कर दिया कि किन चीज़ों पर बात हो सकेगी और किन चीज़ों पर बात नहीं होगी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिकली मुतालबा भी रहा है कि 2024 के इलेक्शंस पर बात करें। कोई जवाब मिला उनकी तरफ से? क्योंकि कल ही इख्तियार वली खान साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में कहा कि अब वक्त और जगह का तयन किया जा रहा है कि मुज़ाकरात होंगे कहाँ। जी बहुत शुक्रिया किरण। मुझे 2-3 मिनट की पेशेंट ऑडियंस देनी है मैं ताकि इन सारी चीज़ों पर रोशनी डाल सकूं। पहली बात तो ये कि जो अंसार अब्बासी साहब इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं उनकी खबरों से सहमत नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, एक और दूसरी बात, आपने अपनी इंट्रो में कहा कि वज़ीर आज़म की दावत पर उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। ऐसा नहीं है। आप इसको यूँ कहें, अगर आप 15 दिन का आर्काइव निकलवा लें कि तहरीक इंसाफ ने जो बार बार मुज़ाकरात की बात की, ख़ास तौर पर अचकज़ई साहब ने जो एलामिया जारी किया,
اس کو وزیر اعظم نے انڈورس کیا اور اس کے بعد جو ہے اگر انہوں نے مذاکرات کی وزیر اعظم کی جو ایکسیپٹنس ہے اس کو اپریشیٹ کیا تو لیکن وزیر اعظم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں نا کہ آئیں بیٹھے مذاکرات کریں. وزیر اعظم صاحب نہیں بلکہ ہماری پوری جماعت میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب عرفان صدیقی کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی, شہباز علی فلور پر اس کو انڈورس کیا یہ بات آپ کی ہے یا آپ کو وزیر اعظم صاحب نے کہی ہے؟ کیونکہ جس اعلامیہ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا وزیر اعظم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. میں بات تو مکمل کر رہا ہوں. جی وزیر اعظم صاحب نے بار بار مذاکرات کو اپریشیٹ کیا اور ہم انکریج کرتے ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, لیکن چونکہ آپ اب بات یہ کر رہی ہیں ایک عمومی تاثر ہمارے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ حکومت گوڑوں پر آ گئی ہے, حکومت مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے. ہماری مذاکرات بالکل خواہش ہیں, لیکن موجودہ واقعے کے اندر تحریک انصاف کو مجبور کیا گیا ہے بانی تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان سے مذاکرات کرو. جب انہیں سزا سنائی گئی توشہ خانہ 2 کیس میں اور بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا کہ ان کے وکیل کو نے کہا باہر آ کر کہ وہ شوق میں چلے گئے, 2 لفظ استعمال کیے, غصہ اینڈ دین شوق. وہ جو صدمہ جب آ کے ڈسکس کیا گیا ان کی باڈی لینگویج ان کی بہنوں کے ساتھ, تب جا کے انہوں نے پیغام بھجوایا اپنی پوری پارٹی کو کہ اب ہمیں مذاکرات کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ملنے والا. چلیے آپ خود یہ والی بات آپ لے آئے تو پھر اس پر ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے اس پر حذیفہ صاحب, محمود خان چکزئی صاحب تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں, حکومت کو بیٹھنا چاہیے, حکومت کو بات کرنی چاہیے, لیکن وزیر اعظم صاحب ان کے موقف پر بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ تو سیکورٹی تھریٹ ہے پارٹی, اس کو تو بین ہونا چاہیے. اگر میں اسی پہ وزیر اعظم صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں سے ایک اہم ترین بات اپنے ویورز کو نہیں, کوئی ٹون چینج نہیں ہوئی. ہم نے ان کے مذاکرات کی آفر کو ایکسپٹ کیا, لیکن پچھلے 3 دن میں جو کچھ ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. ایگزیکٹلی ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جو شدت پسندی, جو شرانگیزی تحریک انصاف نے 3 دن میں پھیلائی ہے, جس طریقے سے ٹویٹر ہینڈل سے جو ویڈیوز ریپوسٹ کی گئیں, یوکے والی ویڈیوز کا حوالہ دے رہے ہیں, یوکے والی ویڈیو, پھر اس پہ ایک انہوں نے وضاحت کی, آج اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا. تو بینگ, اگر یہ دیکھیں میری پارٹی کا بھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی بینگ پولیٹیشین آپ کو لگ کیا رہا ہے, آپ کی دور اندیشی کیا کہہ رہی ہے؟ میری دور اندیشی یہی کہہ رہی ہے کہ بانی تحریک انصاف یا ان کی ٹیم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب انہیں لگا کہ مذاکرات کہیں کامیاب نہ ہو جائیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے نامعلوم تھے, آج وزیر بھی بنے ہوئے ہیں, عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بانی باہر آ گئے یا مذاکرات ہو گئے یا پارٹی ٹریک پہ چل پڑی تو کہیں ہم فارغ نہ ہو جائیں. یہ تو آپ نے گفتگو ہی لپیٹ دی سر کہ مذاکرات آپ کو لگ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے نوڈیرو میں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ کیونکہ زرداری صاحب ہیں, راستہ وہیں سے نکلے گا. اگر جو ابھی تک ہوا ہے اس میں کوئی کردار ہے زرداری صاحب کا؟ دیکھیں انہوں نے ذرا اپنا پارٹی کا نیریٹو بیان کرنا ہوتا ہے. زرداری صاحب ابھی ایک آئینی عہدے پر براجمان ہیں, وہ سیاست اسی کے سے کر نہیں رہے. ہماری جماعت کے فیصلے میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ہماری جماعت مذاکرات پر یقین بھی رکھتی ہے, مذاکرات کرنا بھی چاہتی ہے, ہر طرح کے حالات میں کرنا چاہتی ہے. ایک تو ہم نے جو آپ نے خبر پڑھائی, ایک تو جو خبر پڑھائی ہے آپ نے پڑھ کے, ہم نے ایسے کوئی مطالبات نہیں کیے کہ ہم 24 تحقیقات نہیں کرنا چاہتے. ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ 18 سے شروع کریں, بلکہ آپ 14 کے دھرنے سے آغاز کریں کہ آپ نے کن کی سہولت کاری کی ہے. جو آپ ہمیں مجرم بناتے ہیں, آپ نے RTS بٹھائے تھے, اس کی تحقیقات کریں. آپ نے بلیک میل کر کر آخری وقت میں بانی تحریک انصاف نے بلیک میل کر کر ہم سے پنجاب حکومت چھنوائی اور کہا کہ مجھے پنجاب میں مرکز بھی نہیں دوں گا. 73 77 78 سے شروع کر لیں نا, وہ تو وہاں سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن سوال ابھی 13 کے ہوئے ہیں. دیکھیں کیس آپ جب ایز اے لیگل ایکسپرٹ دیکھ رہی ہو کہ 13 میں بانی تحریک انصاف کے مطالبے پہ 4 حلقے کھلوائے. نہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے اپنی مرضی کے بینچ پر ناصر الملک کی تحقیقات کی, اور ناصر الملک کی تحقیقات میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے 2013 کے انتخابات شفاف قرار دیے گئے. مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, پھر میں باقی مہمانوں کی طرف جاتی ہوں. وزیر اعظم صاحب نے جو موجودہ پیشکش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے کر کی ہے, اور وہاں سے اوکے کی رپورٹ ہے. سر دیکھیے ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی بات چیت کرتے رہتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے تو ایک خلوص نیت سے بات کی جو کہ وہ 2 سال سے کر رہے ہیں, لیکن جو حرکت انہوں نے کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر وزیر اعظم نے پیش کی. سر اب یہ بات کی میں اب جو بات آپ کو کر رہا ہوں پہلے کی تو بتا میں جو اب آپ کو بات کر رہا ہوں آپ اسے اخذ کر لینا. جو حرکت انہوں نے اب یوکے والی ویڈیو والی کی ہے, اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی سیاست دان ان سے مذاکرات کر سکے گا. نہیں, میں
آپ کے جواب کا جواب دے رہا ہوں نا, یو آر جرنلسٹ, آپ میری بات میں نکالے خبر. یعنی اس وقت آن بورڈ لے کر کیا لیکن اب نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے جو حرکات کر رہے ہیں یہ ہماری صحیح. پوزیشن کمزور کر رہے ہیں. جس طریقے کی ویڈیو انہوں نے شیئر کی ہے, ایسی شر انگیزی کیا کوئی دشمن بھی کر سکتا ہے؟ بھارت نے کبھی کام نہیں کیا. اب میں شوکت صاحب بہت شکریہ, کامران صاحب بہت شکریہ. شوکت صاحب مجھے فرمائیے, میں تو ویسے مذاکرات کے حوالے سے آنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کی تک یہ کوئی پیغامات وغیرہ پہنچے ہیں. 8 فروری کے الیکشن پر تحقیقات نہیں ہو سکیں گی. ہاں, آپ اس کے علاوہ جو دیگر حکومت کی طرف سے یا جو انصار عباسی صاحب نے نکات بتائے ہیں اس پر ڈسکشن کریں. لیکن حذیفہ رحمان صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو کچھ پچھلے 3 دنوں میں ہو گیا اس میں تو لگ ہی نہیں رہا کہ مذاکرات ہوں گے آگے. آپ لوگوں کو ویسے میسج مل گیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں حذیفہ رحمان پہلے تو بڑے سنجیدہ گفتگو کرتے تھے, بڑے آرام سے گفتگو کرتے, آج ان کو بھی غصہ چڑھ رہا ہے. تو ان کو بتا دیا گیا ہوگا کہ جب اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں, پیار محبت کی. دیکھیں جب حکومت ہے نا تو ان کے پاس بڑے ٹولز ہوتے ہیں, اور اسپیشلی مذاکرات کے حوالے سے ماحول بنانا بھی حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا اگر ہم کوئی جو ٹرک والے بھی احتجاج کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ جاتی ہے, ان سے مذاکرات کرتی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ملک چل ہی نہیں رہا ہے, معیشت بیٹھ گئی ہے, کارخانے بند ہو رہے ہیں. 144 کے قریب ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی پنجاب کے اندر, اور 36,000 ارب کا قرضہ چڑھا دیا. آگے ملک نہیں چل رہا ہے ان سے. جب وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی مذاکرات کریں تو آگے سے وزراء صاحبان جو ہے وہ شروع ہو گئے کہ جی مذاکرات نہیں ہو سکتے, مذاکرات یہ نہیں کر سکتے. شوکت صاحب ویسے آپ کی بات درست ہے, حکومت کا یہ کام ہے کہ حکومت ایسا ماحول کریٹ کرے, اپوزیشن کے لیے اسپیس کریٹ کرے, مذاکرات بھی ہونے چاہیے اور ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اپوزیشن کا اگر اس طرح کا کردار کہ برطانیہ سے کوئی ویڈیو آ رہی ہو, وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو جائے, وہ پھر ڈیلیٹ ہو, پھر اس کے بعد جو وضاحت آئے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کیا اپوزیشن کا بھی ایسا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کرن, پہلی بات تو یہ کہ جیسے یہ ویڈیو آئی ہے تو میں ترجمان, پارٹی کا ترجمان ہوں. میں نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور میں نے اس کو ڈسون بھی کیا ہے, اور باقاعدہ پارٹی کی طرف سے اس پہ نوٹس بھی لیا گیا ہے. اب دیکھیں نا, یہ تو بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, کہ جب یہ مذاکرات ہوتے ہیں ہماری طرف سے بھی ہو سکتا ہے, ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے, رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی سازش بھی کر سکتا ہے, تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن گورنمنٹ کیا سیریس ہے اس معاملے کے اوپر کہ وہ مذاکرات کر رہی ہے؟ اگر وہ سیریس ہے تو آپ کنڈیم کریں نا سر. اگر آپ کی پارٹی, آپ کو خود پتا ہے کہ آپ اس وقت مشکل صورتحال میں ہیں, پھر اگر آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس طرح کی کوئی سازش ہو رہی ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے, تو آپ اسے کنڈیم کریں سر. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنڈیم کریں, میں نے کہا کہ میں نے اس کو کنڈیم کیا ہے, آپ کہتی ہیں کنڈیم کریں. میں نے کل کیا ہے کنڈیم, اس کا کنڈیم بھی کیا ہے اور اس کو ڈسون بھی کیا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں. تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں شوکت صاحب, یہ شوکت یوسف نہیں کہہ رہی ہے, پوری پارٹی کہہ رہی ہے, اور اگر پوری پارٹی کہہ رہی ہے تو پھر آفیشیل ہینڈل پہ کریں نا سر اسے کنڈیم. دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں نا, میں بیرسٹر گور چیئرمین ہے نا, میں اور سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری, میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں. اور میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں نا, کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں. بالکل کلیئر شوکت صاحب, آپ دوسری بات یہ بہانہ بناتے ہیں, دیکھیں یہ اگر بہانہ بناتے ہیں ایک اور بات ہے کہ یہ مذاکرات میں رکھنے ڈالتے ہیں, یہ اور طریقہ استعمال کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اچھا مجھے یہ فرمائیے سر, خود ایسا رکھنے ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. جو مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ عمران خان کی پارٹی سے نہیں ہے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب, علیمہ خان صاحبہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے یا ان کو ایکسس مل جاتا ہے یا ان کے پاس پیغام آ جاتا ہے. اب ایسا کیسے ممکن ہے سر کہ آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں یا جو آپ کی پارٹی کی ہیرارکی ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہی ہو, اور جو خان صاحب سے ان کانٹیکٹ ہیں وہ لوگ کہیں کہ یہ خان صاحب سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے, تو پھر ایسے مذاکرات کا عمل بڑھے گا کیسے آگے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مذاکرات کا جو حق ہے نا یا اختیار ہے وہ تو محمود خان اچکزئی کو ملا ہوا ہے اور ناصر عباس صاحب کو ملا ہوا ہے, تو کیوں نہیں کر رہی ہو گورنمنٹ؟ اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ اور دیکھیں اگر علیمہ بی بی یا کوئی اور بات کرتا ہے تو ان کو غصہ ہے کیونکہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. مذاکرات پہ یا محمود خان اچکزئی صاحب کی آفر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا یا نہیں پڑے گا؟ نہیں دیکھیں, نہیں میں دیکھیں جب خان صاحب نے جب تک یہ نہیں کہا ہے کہ مذاکرات نہ ہو یا نہ کریں تو وہ تو ابھی تک ان کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے نا. محمود خان اچکزئی جو ہے وہ فل اختیار رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ پارٹی پوش پہ کھڑی ہے,
تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مذاکرات گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو کیوں نہیں شروع کر کے دیکھیں نا، ابھی تک انہوں نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں کیا، اسی طرح سینٹ کے اندر چیئرمین نامزد نہیں، اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں کیا، تو حکومت کی طرف سے خود دیکھیں نا تعاون کہاں ہو رہا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان، اچھا مذاکرات جب عمران خان کی پارٹی سے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ عمران خان کو ریلیف دیں گے، عمران خان سے ملاقات کی اجازت دیں گے. ظاہر ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے طور پہ یہاں بیٹھ کے فیصلے کریں. تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ گورنمنٹ کیوں رکاوٹ ڈال رہی ہے؟ تو یہ تو آپ گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے. یہاں بیٹھ کے آ کے کہتے ہیں یہ انتشاری ہے، یہ کر رہے ہیں، ان کو تو موقع ملنا چاہیے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ اس بھی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ہم ساری چیزوں کا اپنے پارٹی کے اندر بھی. لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، اس لیے اس سے بات کر لیتی ہے، آگے نہیں بڑھنا چاہتی. اچھا ٹھیک ہے، میں حذیفہ صاحب سے اس کا جواب لوں گی، لیکن کامران صاحب سر یہ فرمائیے کہ اس وقت موجودہ سچویشن میں حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش، اپوزیشن کے محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے مذاکرات کی بات کرنا، موجودہ حالات میں آپ کو یہ سنجیدہ کوشش دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کی جماعت مولانا صاحب کہتے رہے ہیں کہ سنجیدگی نہیں ہے دونوں طرف سے. تو آپ کی بات وغیرہ ہوئی ہے مولانا صاحب سے اس سارے معاملے پر؟ ان کو کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے یا وہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس سارے معاملے میں؟ مولانا اس وقت پنجاب کے دورے پہ ہیں اور میری بات نہیں ہوئی ان سے اس حوالے سے، مگر ایک سیاسی عمل ہے اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو JUI اس سیاسی عمل کی حمایت کرے گی اور اس سیاسی عمل کو اپریشیٹ کرے گی. مگر کچھ سوالات ہیں جو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جو اشکالات ہیں وہ میرے ذہن میں، کہ ابھی تک یہ بات نہیں بتائی گئی یا یہ بات جو ابھی تک کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آئی کہ PTI کا کوئی دوست اس وفد میں شامل ہوگا جو مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو محمود خان صاحب یا ان کے ساتھ کوئی اور ساتھی جو بھی ہوں اس وفد میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ایک جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو ابھی تک ریزالو جو ہے نہیں ہو پا رہی مائنڈ میں. دوسری یہ ہے کہ جو لوگ ملاقاتی ہیں خان صاحب کے ساتھ، جو جن کا ملنا جلنا ہے، وہ اس بات کو اپوز کر رہے ہیں اور دبے لفظوں میں نہیں بلکہ لاؤڈلی اس کو اپوز کر رہے ہیں. اور جو ملاقاتی نہیں ہے وہ اس بات کی کے بیانی ہے کہ جی اس میں مذاکرات ہوں گے. تو اب اس صورت میں جو ہے نا وہ کس کی بات کو جو ہے وہ بلیو کیا جائے یا کس کی بات کو بلیو نہ کیا جائے. اس ساری صورتحال کے پس منظر میں جو ایک چیز آئی ہے جس کی ابھی تک وضاحت نہیں آئی مگر یہ میڈیا میں آ گئی ہے اور تردید بھی نہیں آئی کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو کم از کم ایک بات کنسیڈ کر لی گئی کہ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ گھپلا ضرور ہے، اور ایسا گھپلا ہے کہ جس کا آڈٹ نہیں ہونے دیا جانا چاہتے دوست حضرات. تو یہ سارا کچھ جو نا یہ پس منظر ہے، مگر سٹل بات چیت ہوتی ہے، فریقین آگے بڑھتے ہیں تو ہم اس کی حمایت کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم آئندہ کا الیکشن وہ درست ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن درست ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ جو بھی حکومت بنے اس کے پاس لیجیٹیمیسی ہو، یہ داغ حکومتیں نہ لے کے پھریں کہ وہ جو ہے ناجائز حکومتیں تھیں. اس کے لیے کوئی راستہ نکالا جانا چاہیے. اب سر یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ کس طرح سے اب کیا بہتری آنی چاہیے یا خواہشات کا ایسے نام دے دیجئے، تو اس کو کہیں نہ کہیں پھر اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یا اس کو کہیں نہ کہیں اٹھانے کے لیے آپ کو خود بھی تو کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا نا کامران صاحب. تو کیا آپ بھی مذاکرات کا کسی نہ کسی طور حصہ بن سکتے ہیں سر؟ ایسا ہے کہ اس وقت جو بڑا ڈسپیوٹ ہے وہ PTI کے درمیان ہے یا PTI سے جو متعلق اتحاد ہے ان کے درمیان ہے، اور دوسری طرف گورنمنٹ میں شامل ان حکومت کی پارٹیوں کے درمیان ہے. تو ان کو اگر یہ اپنا معاملہ جو ہے وہ ریزالو کر لیتے ہیں تو ہم اس میں خوشی فیل کریں گے کہ الٹیمیٹلی یہ پاکستان کا بھلا ہوگا. ہمارا تو اختلاف جو ہے وہ اس کو تو پہلے ہی رد کر دیا گیا. ہمارا اختلاف تو یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن درست نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ بات نہ کریے. اور آپ کامران صاحب اس بات کے حق میں ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرے اور پھر شفاف انتخابات کروائے جائیں آگے اور بصد احترام جو ہے وہ یہ وقت گزارا جائے.
JUI गुजारेगी हुकूमत के साथ। बीबी ये देखिए ये कितना बड़ा ताना है, दुरुस्त तौर पे या गलत तौर पे, और किसी को कहा जाए कि आप नाजायज़ हुकूमत हैं, कितना बड़ा ताना है। तो इस ताने से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि वक्त से पहले इलेक्शन करवा के, 2 साल तो अब इन्होंने हुकूमत इस वक्त कर ली है और इनका हाथ पांव दोनों मजबूत हो गए होंगे, तो अगर वो वक्त से पहले इलेक्शन करवा के इस ताने से बचा जा सके और एक ऐसी नुमाइंदा हुकूमत अगर वजूद में आ जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये उससे भी बुरी बात है कि जो की जा रही है और जिससे बचा जा रहा है कि नाजायज हुकूमत, तो नाजायज को जो है जायज में जो है, लेकिन कामरान साहब कहने से तो सर कोई नहीं करवाता ना वक्त से पहले इंतखाबात, तो उसके लिए या तो कोई तहरीक होती है या फिर मुतालबा रखा जाता है सामने। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से किसी पर गौर कर रहे हैं क्या, या मुतालबा किया है आपने हुकूमत से, या कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं अगर वक्त से पहले इंतखाबात चाहते हैं तो? मौलाना का तो रोज़ मुतालबा ये आ रहा है, मौलाना तो रोज़ ये कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन गलत थे। वो 2024 के इलेक्शन ये नहीं कि किसी एक सूबे में गलत थे या कि वफाक में गलत थे, हर जगह पे गलत थे। और इसके साथ साथ 2018 के इलेक्शंस को भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें भी तो RTS बैठा था। मगर अब 2018 वाली बात तो चले, उसकी इवेंचुअलिटी तो नहीं होगी कि कोई उसमें अल्टीमेटली उसका कोई हल तो नहीं निकल सकता। उसको अगर हम कर दें तो वो एकेडमिक बात रह जाएगी। 2024 का तो हम कोई हल कामरान साहब आपने 2 बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए, इन दोनों का एक का जवाब शौकत यूसुफजई साहब के पास होगा, दूसरे का हुज़ैफा साहब के पास होगा। शौकत साहब पहले तो आप ये बता दें, बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया है कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पर आ ही जाते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब की बात मान लें और वज़ीर आज़म साहब की पेशकश को कबूल कर लें, तो उसके बाद क्या खान साहब ने नॉमिनेट किया है कि मजीद और कौन लोग होंगे उन मुज़ाकरात का हिस्सा, या सिर्फ महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ही मुज़ाकरात में बैठे होंगे, या PTI से लोग भी होंगे? देखिए, उनको जो मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है ना, वो इस सिनेरियो में दिया गया है कि हमें तो स्पेस नहीं मिल रहा है। PTI का जितने भी हम आप देखें ना कि हमने हमारे जितने अपोजिशन लीडर थे, चाहे वो पंजाब के थे, सेनेट में थे, सर आपके पास आपके लोग होंगे उसमें? सुना दी गई हमारे नहीं हमारे लोग होंगे, लेकिन वो तब होंगे जब ये मुज़ाकरात शुरू हो जाए, कोई माहौल बनाए, कोई रिलीफ मिले PTI को, बिल्कुल करेंगे मुज़ाकरात, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अभी इख्तियार जो है महमूद खान साहब के पास है। आप कह रहे हैं आपके लोग होंगे, ठीक। सर मुझे दूसरे सवाल का जवाब लेने देना। सर कामरान साहब कह रहे हैं, हुज़ैफा साहब, कि ये जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है, जिसको या तो इंडोर्समेंट नहीं की जा रही है इसकी, या ये नहीं बताया जा रहा है, लेकिन मीडिया पर तो आ गया ना कि 8 फरवरी पर बात नहीं होगी, हुकूमत की जानिब से ये पेशकश की गई है। तो अगर ऐसा है तो सर, या आप लोगों ने इस चीज को क्या तस्लीम कर लिया कि जी गड़बड़ तो हुई है 8 फरवरी को? नहीं, देखिए मैंने तो कैटेगोरिकली डिनाई की है। हुकूमत के किसी अहम शख्सियत ने, जिसको वजीर आज़म पाकिस्तान और मियां नवाज शरीफ साहब का मैंडेट हासिल हो, उसने तहरीक इंसाफ की किसी भी जिम्मेदार शख्स से ये बात नहीं की कि आपको हम ये ऑफर्स करा रहे हैं और इस पर हम तहकीकात करेंगे, इस पर नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। सिर्फ वजीर आज़म साहब ने जो बार बार महमूद अचकज़ई साहब या बैरिस्टर गौहर साहब या दीगर लोगों ने टॉक शोज में बनके मेरे साथ शफीउल्लाह जान ने कहा मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब ने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ को दोहराया, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि 3 दिन में जो चीज़ें तब्दील हुई हैं, मैं फिर कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, या तो तहरीक इंसाफ को इस बयानिए से डिस्टेंस करना पड़ेगा अपने ऑफिशियल हैंडल के जरिए। कल बैरिस्टर गौहर लगवाए ना PTI कि गलत हुआ ये। सर वैसे मैं तहरीक इंसाफ के लिए ये कंफ्यूजन की बात कर रही थी, लेकिन ये तो आप लोगों में भी मुझे कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। कल आपके ही वजीर आजम साहब के कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं कि जी वक्त का और जगह का तयन हो रहा है। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि कोई संजीदा कोशिश ही नहीं हो रही है। वो देखें, ये है अब आपने एवेल्युएट कर रहे हैं कि कौन क्या बात कर रहा है, और माजी के बयानात भी हमारी जमात में भी लोग ज़रा मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं या बस मालूमात ना होने की वजह से। नहीं, देखिए मैंने आपको एज ऑफ टुडे आपके सामने हकाइक रख दी है। आप मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि जो खबरें आपके सामने डिस्कस करता हूं, चूंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो चीज चल रही है वो जिक्र करूं, अगर नहीं है कोई मालूमात उस पर जिक्र ना करूं। अगर किसी ने बात की है तो ये वजाहत वो बेहतर दे सकते हैं कि जगह का तयन कहां हो रहा है और कैसे हो रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात की बात को दोहराया ताकि पब्लिक को ये पता हो कि हम सियासी लोग हैं और मुज़ाकरात को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो कुछ इन्होंने 3 दिन पहले किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम चाहते हुए भी मुज़ाकरात कर सकेंगे या मुज़ाकरात हो सकेंगे। मुझे मुसलसल ब्रेक की कॉल दी जा रही है, मैं वापस आती हूँ। सुहेल आफरीदी साहब भी लाहौर गए हुए थे, इस पर भी बात करते हैं। और वो जो यूके की वीडियोस की बात हो रही है, खातून जो है उनके हवाले से कुछ पता चल सका है या नहीं, इस पर भी बात करते हैं। तीनों मौजूद मेहमान साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक लीजिए, वापस आइए।
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کل پنجاب پہنچے اور وہاں پر ان کی طرف سے کیا ہوا اور ان کے ساتھ کیا ہوا, اس سچویشن پر بات کرنے کے لیے میرے تینوں معزز مہمان ساتھ ہی موجود ہیں. شوکت صاحب, ذرا یہاں پر آپ سے شروع کر لیتے ہیں نا. سہیل آفریدی صاحب وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد جو فوٹیجز ہمارے سامنے آئی ہیں اور انہی کے ایک وزیر مینا خان صاحب, ان کے جس طرح کے اسٹیٹمنٹس سامنے آئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہونا چاہیے, یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہونے چاہیے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب ایک سی ایم جاتا ہے کسی صوبے کے اندر تو کوئی کسی ملک سے وہ کوئی ویزا کے لے کر تو نہیں جاتا ہے نا کہ ایک مراسلہ جاتا ہے. 2 دن پہلے مراسلہ کیا کہ جی میں 2 دن قیام کروں گا, یہ میرے ایکٹیویٹیز ہوں گی. وزیر جو وہاں کے داخلہ محکمہ ہے وہاں پہ بھیجا گیا. اب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ مریم بی بی جو ہے ان کو دعوت دے دے کہ آ جائیں جی چائے پی لیں ہمارے ساتھ, یا تو بڑا مشکل ہوگا. یہ نہ ہو کہ پھر وہ انکار کرے, وہ بھی مشکل ہے, اگر جائے تب بھی مشکل ہے. لیکن انہوں نے تو آگے سے جو چکری کے پاس ان کو روکا, پھر جتنے بھی انٹرچینج تھے ہمارے موٹر وے کے, ان سب پہ جو لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلنے لگے ان کو روکا گیا. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ سر یہ بالکل یہ ویلڈ کوشچنز ہیں آپ کے, میں یہ پوچھوں گی حذیفہ صاحب سے, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے نا, جو گفتگو مینا خان صاحب نے کی ہے سر, یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہونے چاہیے سر ویسے؟ دیکھیں گفتگو جو ہوتی ہے نا یہ اس کے بعد ہوئی ہے نا کہ جہاں پہ آپ کو روکا جائے. آپ دیکھیں صوبائی اسمبلی میں اگر یہاں پہ پنجاب کے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کی کتنی عزت دیتے ہیں, یا سندھ سے آتے ہیں سر تنقید کا بھی کوئی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. پنجاب کے لوگ بہت اچھے ہیں, پنجاب کے لوگ بڑے قدردان ہیں. لیکن مجھے حیرت ہوئی ہے کہ جو کل واقعہ ہوا اسمبلی کے اندر, یعنی مینا خان وہاں پہ ایک وزیر ہے ہمارا اور سینئر وزیروں میں آتا ہے اس وقت, اور ان کو جو دھکے ملے کہ جی آپ اندر نہ جائیں, تو یہ جو طریقہ کار بتایا گیا جان بوجھ کر کیا گیا اور ایک تماشا بنایا گیا کہ یہ لوگ جو انتشاری ہے. اب دیکھیں نا یہ کتنی غلط بات ہے کہ یہاں پہ اگر ہمارے وہاں سے کوئی مہمان آ جائے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو پروٹوکول دیں. سر میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں شوکت صاحب کہ میں ضرور حذیفہ صاحب سے یہ بات پوچھوں گی, اور ہم نے کوشش کی تھی کہ آج ہم پنجاب گورنمنٹ سے ہی کوئی مہمان بلائیں تاکہ وہ اس بات کا جواب دے سکیں. لیکن آپ مجھے اپنا موقف دینا اس بات پر, جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس دیے گئے سر, کوئی گریس تو ہوتی ہے نا سیاست میں سر؟ نہیں گریس تو یہ نہیں ہوتی ہے نا کہ عظمیٰ صاحبہ بیٹھ کے کہے کہ جی آ جائیں ہم آپ کو لاہور کا یورپ دکھاتے ہیں. یہ کون سا یورپ ہے لاہور؟ یہ تو اللہ معاف کرے بارش ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مزنگ چوک اور یہ جو لکشمی چوک میں کیا ہوتا ہے یا ادھر کیا ہوتا ہے. آپ ہمیں صرف نہر کے کنارہ تو نہ بتائیں نا جہاں پہ وہ ہے کینٹ ایریا ہے, اس سے ہٹ کر بھی جو پرانا لاہور ہے وہ تو آج بھی اسی حال میں ہے. تو دیکھیں یہ بات الگ ہے, لیکن جس انداز سے انہوں نے ویلکم کیا نا, چلیں جو آپ سوال, آپ میرے سوال کا جواب تو نہیں دے رہے, لیکن میں آپ کے سوال کا جواب ضرور حذیفہ صاحب سے جو غیرت مند لوگ رہتے ہیں 4.5 کروڑ عوام ان کا نمائندہ تھا, اسٹیٹمنٹس آئے وہ قابل مذمت ہیں سر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے جب وہ پنجاب آ رہے ہیں, جب صوبے کے وزٹ کے لیے آ رہے ہیں یا پارلیمنٹ میں وہ آ رہے ہیں, اپنی پارلیمانی کمیٹی سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وزٹ کے لیے آ رہے ہیں, اس دوران میں ڈرگ مافیا جیسی چیزیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر, آفیشل پیج پر لکھنا, آپ سمجھتے ہیں یہ درست عمل ہے؟ سیاست میں یہ ہونا چاہیے سر؟ دیکھیے میں اب آپ نے چونکہ میری ذاتی رائے پوچھ لی ہے, میں خود ایک ڈیموکریٹ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ رائے کا اختلاف ہوتا ہے, لیکن اگر وہ صوبے میں آ رہے تھے تو اس دن یہ چیزیں نہ ہوتی, اوائڈ کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا, تو یہ تلخی شاید پیدا نہ ہوتی. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ ہمیں بار بار روکا گیا, جی کہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے جو اپنا پلان جاری کیا اس پلان کے مطابق انہیں فول پروف سیکیورٹی دی گئی. اس پلان میں کہیں نہیں تھا کہ میں نے سروس ایریاز پہ رکنا ہے یا چکری وغیرہ رک کر. چلیں باقی جگہوں کی بات میں آپ کو مان لیتی ہوں, لیکن میں اس فوٹیج کا کیا کروں سر؟ وہ جو لبرٹی چوک کی آئی ہے سامنے, وہاں تو واضح نظر آ رہا ہے رکاوٹیں رکھ کے آپ نے راستے روکے ہیں. نہیں بات میں بتا دوں جی, ایک تو کوئی ایک بھی بندہ ان کے لیے نکلا نہیں. بیسیکلی ہر چیز کو جگہ آپ نے بند کیا ہوا تھا, کیسے نکلتا؟ نہیں ایسی بات نہیں, جنہوں نے نکلنا ہوتا ہے نا جی رکاوٹیں توڑ کر بھی نکل آتے ہیں. بے نظیر کے ویلکم کے لیے لاکھوں لوگ نکل آئے. آپ لوگ کیسز ڈال دیتے کہ رکاوٹیں توڑ کے آ گئے. دیکھیں رکاوٹیں توڑ جو 9 مئی کر سکتے ہیں, رکاوٹوں کے لیے کارہ سرکار کو تو کچھ سمجھتی کچھ نہیں نا. بیسیکلی اسٹریٹ پاور پنجاب میں ہے نہیں. لیکن دوسری بات یہ کہ آج یہ اسیران کے گھروں پر گئے ہیں, ہم نے کوئی روکا ہے؟
جو صوبے کی سب سے اہم جگہ ہے جہاں پر میڈیا موجود ہے، پنجاب اسمبلی، وہاں ہم نے ان کی انٹری بھی کرائی، اندر بھی جانے دیا. مینا افریدی کی جو دھکوں والی بات ہے وہ اندر موجود ہے اسمبلی کے، اگر وہاں پر بھی آپ کی سے ذاتی تلخی آپ کی ہو جاتی ہے اسمبلی سٹاف کے ساتھ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود یہ کام کریں گے کہ ایک بندہ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا اس کو اسمبلی میں آنے کی پرمیشن دے رہے ہیں، اور رات کے 8 بجے جب اسمبلی بند ہو چکی ہوتی ہے، صحافتی رپورٹوں سے آپ پوچھ لیں، اس کے باوجود مجھے اندر آنے دے رہے ہیں، نہیں کچھ کریں گے. جان بوجھ کر ایونٹس کریٹ کرنا اور اس طرح کرنا. دیکھیں جو چیز غلط ہے، انہوں نے جان بوجھ کے خود کو دھکے پڑوائے، نہیں ایونٹ کریٹ ہو، یہ جان بوجھ کر ایسا ماحول بنا دیتے ہیں. بھئی آپ کے لیے obviously کسی وزیر کا کیا کام ہے؟ میں ایک منسٹر ہوں، آپ کا پرائیویٹ گارڈ باہر کھڑا ہوا ہے، میں ایک وزیر ہوں، آپ کا پرائیویٹ گارڈ باہر کھڑا ہوا ہے، یہ مجھے اگر روکے گا میں عزت سے رک جاؤں کہ مجھے اپنی عزت زیادہ پیاری ہے. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اسمبلی کے لوگوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں. آپ ایک سویلین آدمی ہیں، ایک سیاست دان ہیں، آپ ایک پولیس ملازم سے کیوں دست و گریباں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی عزت کا خود احساس نہیں ہے تو ایک کانسٹیبل آپ کی عزت کا احساس کیسے کرے گا؟ اچھا آپ کہہ رہی ہیں لبرٹی کے اندر، بھئی آپ نے اپنے پلان میں کہیں نہیں لکھا، لیکن جب آپ تماشا لگانے کی کوشش کریں گے اور ہمیں یہ خدشہ ہوگا. ایک سیکیورٹی گارڈ یا جو محافظ ہیں وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اور وزیر کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے دیکھیں میں موقع پہ موجود نہیں تھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وزیر کو کبھی نہیں، بالکل ایکٹیو رہتا ہوں، وزیر اعلیٰ کو کبھی نہیں روکا. وزیر کا مجھے پتہ نہیں کہ وقوع ہوا کیا ہے، ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس وزیر کی جگہ میں ہوتا اور ہم کے پی کے جا رہے ہوتے تو میں اوائڈ کرتا. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور بعد میں اپنے قلم کا استعمال کر کر اسمبلی اسپیکر کو لکھتا کہ آپ کی اسمبلی کے اندر میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور ایز اے میٹر آف ریکارڈ میں کر رہا ہوں. اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ آپ کسی خاتون کے بارے میں ایسی زبان استعمال کریں. کیا مینا افریدی یا شوکت یوسفزئی صاحب یہ زبان، اس کی ریکارڈنگ اپنی فیملی کو دکھا سکتے ہیں؟ مقصد ہے کہ سیاست میں کوئی باٹم ہوتا ہے، یہ باٹم نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں ہیں. کامران صاحب پلیز اپنا آپ کا موقف شامل کرتے ہیں اس کے اوپر. یہ سچویشن آپ نے دیکھی ہوگی، ایک طرف سے پنجاب حکومت کی طرف سے ویلکم کس طرح سے کیا جا رہا ہے، اور پھر پنجاب میں پہنچ کر کے پی کے جو وزراء ہیں یا وزیر ہیں وہ اسپیسیفکلی کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ کس لیول پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی موجودہ صوبوں کی سیاست سر؟ میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے مناسب نہیں ہوا. چاہیے تو یہ تھا کہ جب پروگرام پتہ چل گیا تھا، انفارم ہو گیا تھا، تو مریم بی بی چائے کے لیے کہتی یا کھانے کے لیے کہتی ان کو کہ آئیے آپ ہمارے ہاں، تو میرا خیال ہے ان کو زیادہ مشکل میں ڈال دیتی. اور پھر جو اس طرف سے جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف سے جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے. تھوڑی سی برداشت کر لیتے. ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے. ہمارے ہاں اگر فرض کریے کہ میں آپ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو، اور جب اس طرح سے صوبوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس کو صوبائیت یا جو ہے وہ زبانوں تک یا اس میں اس سے ریلیٹڈ معاملہ تک ہم لے جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. دونوں طرف جو ہے وہ اچھے لوگ رہتے ہیں، دونوں طرف کوئی ایسے برے لوگ نہیں رہتے، مگر اس کو پھر ہم نے اتنا ایکسپلائٹ کیا ہے سوشل میڈیا پہ دونوں طرف کے افراد نے کہ وہ پھر طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا گیا ہے. معاملات کو درست سمت پہ چلنا چاہیے. ہم نے آگے دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور وہ ہم چل نہیں پا رہے ہیں. جی آپ کی بات درست ہے سر. یہ پارٹیوں کی جو آپسی چپقلش ہوتی ہے اس کو پھر لسانیت کا نام دے دیا جاتا ہے، صوبوں کا نام دے دیا جاتا ہے. بہت شکریہ میرے تینوں معزز مہمان. جی شوکت صاحب کمپلیٹ کر لیں سر، میں نے کلوز کرنا ہے سیگمنٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک اچھا موقع تھا. اس سے جب ایک طرف آپ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا وہ ملتا استقبال ملتا، تو میرا یہ خیال تھا کہ بہت اچھی صورتحال بن جاتی. لیکن حکومت نے جو ہے نا یہ بھی ضائع کر دیا موقع، اور پھر اس کے بعد بہت بہت شکریہ آپ کا. تینوں معزز مہمان میرے ساتھ موجود تھے. بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو 2025 بھارت کے لیے کیسا رہا ہے؟ ہم تو خیر مئی سے ہی بتا رہے ہیں مسلسل، لیکن اب بھارت پہ خود بھارتی حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2025 جو سال تھا یہ آپ کے لیے انتہائی ورسٹ سال تھا. تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سال 2025 4 دنوں کا مہمان ہے، لیکن یہ سال جاتے جاتے دنیا کو بہت کچھ دے گیا ہے اور بہت کچھ لے بھی گیا ہے. اپنی بات کریں تو پاکستان کے لیے 2025 کسی شاندار سال سے کم نہیں رہا. سفارتی میدان سے لے کر میدان جنگ تک پاکستان نے ہر طرف الحمدللہ شاندار کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. تو دوسری طرف
پاکستان کے حوالے سے منفی سوچ اور ارادے رکھنے اور پاکستان کو کمزور سمجھنے کی غلط فہمی پالنے والوں کے لیے یہ سال شدید ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہے۔ بھارت کے لیے تو 2025 شرمناک ناکامیوں اور بدترین سفارتی ہزیمت کا سال رہا ہے۔ اس بات کا اقرار خود بھارتی میڈیا اور بھارتی وزارت خارجہ کی رپورٹس کر رہی ہیں۔ معروف بھارتی اخبار ہے دی ہندو، اس کی ایڈیٹر ہیں سینئر صحافی سہاسنی حیدر نے اپنے کالم میں بی جے پی حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہوئے 2025 کو بھارتی خارجہ پالیسی کے وعدوں کے بکھرنے کا سال قرار دے دیا ہے۔ کالم کے مطابق بی جے پی حکومت کی علامتی سفارتکاری، ذاتی تعلقات اور بیانیہ سازی حقیقی معاشی، عسکری اور سفارتی طاقت کا نعم البدل ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ بھارت نے نہ صرف خود سے بلکہ شراکت داروں سے ایسے وعدے کیے جن پر عمل درآمد کے لیے کوئی اثر و رسوخ اور طاقت موجود ہی نہیں تھی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات پر اخبار نے لکھا کہ سال 2025 بھارت کے لیے اس صدی کا مشکل ترین سال ثابت ہوا ہے، جہاں 25% ٹیرف، روسی تیل پر اضافی پابندیاں اور H1B ویزا پر پابندیوں نے یہ واضح کر دیا کہ واشنگٹن کے ساتھ دلی کی پارٹنرشپ مشروط اور مفاداتی نوعیت کی ہے۔ کالم میں کہا گیا ہے کہ 2017 کے مقابلے میں 2025 کی امریکی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں بھارت کا کردار انتہائی حد تک سمیٹ دیا گیا ہے۔ سہاسنی حیدر مزید لکھتی ہے کہ چین اور روس کے ساتھ اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے باوجود لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کوئی ٹھوس سیکیورٹی پیش رفت نہ ہو سکی۔ سرمایہ کاری کی رکاوٹیں برقرار رہیں۔ امریکی دباؤ کے نتیجے میں بھارت کو روسی تیل کے معاملے پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا اور بھارت محض علامتی موجودگی تک محدود رہا۔ اخبار نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو سنگین سیکیورٹی ناکامی قرار دیتے ہوئے پہلگام حملے کے بعد بھارتی عسکری کارروائیوں کو سفارتی سطح پر عالمی حمایت نہ ملنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ بھارتی کارروائی کے بعد طیاروں کے نقصانات پر خاموشی نے بھارت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا، جبکہ سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی باہمی معاہدے کا اعلان بھارت کے لیے ایک اور اضافی دھچکا تھا۔ اخبار نے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ دونوں ممالک اب تک کی سب سے کشیدہ سطح پر پہنچ چکے ہیں اور بھارت کا دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اصلاح اور حقیقت پسندانہ پالیسی سازی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دی ہندو اخبار نے مودی سرکار کو خبردار کیا ہے کہ بھارت وشوا گرو کے بیانیے سے نکل کر وشوا وکٹم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق دی ہندو اخبار نے بھارت کی کمزور اور دکھاوے کی سفارتکاری کو عیاں کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے موقف کی تائید دنیا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ سے لے کر بین الاقوامی معتبر ترین جریدے تک پاکستان کی سفارتی کامیابی اور عالمی افق پر طاقتور فیصلہ سازی کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ 3 دن پہلے برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی متاثر کن شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں بدلتے عالمی نظام میں مؤثر اسٹریٹجک رہنما قرار دیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے لکھا کہ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 روز پہلے امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2025 میں پاکستان کئی برسوں بعد دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق بھارت کے خلاف پاکستانی افواج کی کارکردگی نے عسکری توازن واضح کر دیا ہے۔ میگزین کے مطابق سال 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کی بحالی کا اہم موڑ ثابت ہوا ہے۔ امریکی میگزین نے مزید لکھا کہ افواج پاکستان نے بھارتی مہم جوئی کا مؤثر جواب دیا ہے، جس کے اثرات بھارت اور کے تعلقات پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔ دنیا کا مشہور امریکی جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اعتراف کیے بنا نہیں رہ سکا۔ 2 روز پہلے فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو بڑی کامیابی کے ساتھ ونر جبکہ بھارت کو واضح طور پر لوزر قرار دیا ہے۔ فارن پالیسی نے لکھا ہے کہ پاکستان نے وہ کچھ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی حاصل نہیں کر سکے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے۔ فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔